رانا सनाउल्लाह इतना बड़ा हाजी नमाजी तो है नहीं है कि उसकी बात के ऊपर आप जनाब कहें कि सारे आमना व सदकना कहते हैं। जो उसके करतूत है वो सारी दुनिया जानती है। इसकी बात के ऊपर तो जनाब ना मैं यकीन करूंगा ना पाकिस्तान की आवाम यकीन करेगी। हकीकत ये है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, हमें नंबर्स का मसला नहीं है। मैं हैरान हूँ वजीर ला कानूनियत के ऊपर, उस राना सनाउल्लाह के ऊपर, जिसने पता नहीं LLB की डिग्री भी जो है वो बैक बेंचेस में बैठ के, या शायद कोई जाली डिग्री इसके हाथ में है LLB की, कानून इसने कोई पढ़ा नहीं है। कत्लो गारतगरी करना इसका शौक है, गुंडागर्दी करना इसका शौक है, कब्जे कराना इसका शौक है, किराए के कातलों को पालना इसका शौक है। और दूसरा वो छोटू स्पार्कल जो है वो छोटू तारण अता तारण। मैं हैरान हूँ। ठीक है यार, दादा अबू आपके जस्टिस थे, लेकिन दादा अबू ने कानून के अंदर कानून को जो है वो गंदा करने और बिगाड़ने की जो रवायात जो कायम की थी, आज उनका पोता भी उसी काम पे लगा हुआ है। और भाई अदालत ने 11 तारीख को फैसला करना है कि स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त थी या गवर्नर का इकदाम दुरुस्त था। उससे पहले ना आप कुछ कर सकते हैं कानूनी तौर पे, ना हम कुछ कर सकते हैं। तो आपने असेंबली के अंदर ये सारी गुंडागर्दी और ये बदमाशी कल की, और आज भी जो आपका करने का प्रोग्राम है वो आप किसके इशारे पे कर रहे हैं? कल सारी दुनिया ने देखा कि किस अंदाज से नून लीग के अरकाने पंजाब असेंबली को दो शरारती शैतान नाअहल नकम्मे और नखट्टू नून लीगी वुज़रा ने अपनी उंगली पे नचाया और अपने हक में शेर आया के नारे लगवाकर और पूरे 5 घंटे असेंबली की कार्रवाई, उसमें बदमाशी भी की, गुंडागर्दी भी की, तूफान बदतमीजी भी मचाया, मुकद्दस नामों के सफ़ात को फाड़ के बेहुरमती भी की गई। लेकिन एंड में फिर जलील होकर मूंछों वाला बांदर और 16वें ग्रेड की लूमड़ी का लकब लेके जो है वो यहां से रुसवा होकर वो यहां से निकले। और मुतालबा क्या था कि एतमाद का वोट लो। आज पूरी कौम के सामने एक दफा फिर, हजारों दफा हमारी तरफ से, PTI की तरफ से ये चीज क्लियर हो चुकी है कि लीगल पोजीशन इस वक्त इस पूरे इशू की क्या है। इस पूरे इशू की लीगल पोजीशन ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में केस चल रहा है जिसकी कल पेशी है। ये इसकी लीगल पोजीशन है। इसकी लीगल पोजीशन ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने 11 तारीख तक गवर्नर के हुक्म को नल एंड वाइट करार दिया। चौधरी परवेज लाई साहब से एक कमिटमेंट ली और 11 तारीख तक की स्टे देकर जो है वो 11 तारीख की पेशी अनाउंस की हुई है, जिसमें दोनों तरफ के वकला को और पार्टीज को बुलाया हुआ है कि आप डिटेल से आके अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना अपना मौकफ जो है वो बयान करें। मौकफ क्या है? हमारा मौकफ ये है कि जब 2 असेंबली के इजलास चल रहे हैं, 41वां और 42वां, गवर्नर जो है एतमाद के वोट के लिए 43वां तीसरा इजलास नहीं बुला सकता। हमारा मौकफ ये है कि गवर्नर ने जब भी वजीर आला को एतमाद के वोट के लिए कहना है तो उसने स्पेशल इजलास समन करना है। हमारा मौकफ ये है कि जब भी वजीर आला को एतमाद का वोट कहना है गवर्नर ने, तो उसने वजीर आला ऑफिस को एड्रेस करना है, उसने स्पीकर के ऑफिस को एड्रेस नहीं करना। हमारा ये 3 मौकफ है। उन 3 मौकफ को देखते हुए स्पीकर असेंबली ने, जो स्पीकर के ऑफिस को जो है वो गवर्नर का लेटर आया, वजीर आला को नहीं आया, वजीर आला को नहीं कहा गया उसके ऑफिस को या उसको डायरेक्ट, ये स्पीकर को कहा गया। तो स्पीकर ने पंजाब असेंबली रूल्स एंड प्रोसीजर्स 1997 के मुताबिक, जिसमें एक शिक है कि अगर कोई मामला एम्बिगुअस हो, सस्पिशियस हो, उसमें क्लैरिटी ना हो, तो स्पीकर को इख्तियार हासिल है कि उसकी रूलिंग हरफ आखिर तस्वर की जाएगी। अब स्पीकर ने यह देखा कि गवर्नर एतमाद के वोट के लिए वजीर आला को कह रहा है, लेटर जो है वो स्पीकर को लिख रहा है और स्पीकर के ऑफिस को एड्रेस कर रहा है। कानून में पहले और रवायत में पहले जो है वो पाकिस्तान की और पंजाब की हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी, कोई एग्जाम्पल, कोई नजीर। तो इस एम्बिगुअस सूरत हाल को देख के स्पीकर असेंबली सब्तैन खान साहब ने उसको एक रूलिंग दे दी और उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये कानूनी पोजीशन है। उस रिजेक्ट करने के हवाले से फिर सारा केस चला गया लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अब ये प्रिजुडिस है ये केस।
میں حیران ہوں وزیر لا قانونیت کے اوپر، اس رانا ثناء اللہ کے اوپر، جس نے پتہ نہیں LLB کی ڈگری بھی جو ہے وہ بیک بینچز میں بیٹھ کے، یا شاید کوئی جعلی ڈگری اس کے ہاتھ میں ہے LLB کی، قانون اس نے کوئی پڑھا نہیں ہے، قتل و غارت گری کرنا اس کا شوق ہے، غنڈہ گردی کرنا اس کا شوق ہے، قبضے کرانا اس کا شوق ہے، کرائے کے قاتلوں کو پالنا اس کا شوق ہے، اور دوسرا وہ چھوٹو سپارکل جو ہے وہ چھوٹو تارڑ، عطا تارڑ. میں حیران ہوں. ٹھیک ہے یار، دادا ابو آپ کے جسٹس تھے، لیکن دادا ابو نے قانون کے اندر قانون کو جو ہے وہ گندا کرنے اور بگاڑنے کی جو ہے وہ روایات جو قائم کی تھی، آج ان کا پوتا بھی اسی کام پہ لگا ہوا ہے. اور بھائی عدالت نے 11 تاریخ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اسپیکر کی رولنگ درست تھی یا گورنر کا اقدام درست تھا. اس سے پہلے نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں قانونی طور پہ، نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ نے اسمبلی کے اندر یہ ساری غنڈہ گردی اور یہ بدماشی کل کی، اور آج بھی جو آپ کا کرنے کا پروگرام ہے وہ آپ کس کے اشارے پہ کر رہے ہیں؟ وہ کون سی جمہوریت کا جناب آپ خدمت کر رہے ہیں؟ ہم تو تیار ہیں. لاہور ہائی کورٹ اگر فیصلہ کرے گی ہمارے خلاف تو ہمارے پاس اگلا مرحلہ سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ بھی اگر ہمارے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. جو عدالتوں کے فیصلے چاہے ہمیں منظور نہیں ہے، چاہے ہمیں پسند نہیں ہے، ہم ایک قانون پسند شہری کی حیثیت سے اس کو ایکسپٹ کر لیں گے. سپریم کورٹ بھی اگر فیصلہ دے گی، سپریم کورٹ کا بھی ہم پورا پروسیس جناب کمپلیٹ کرنے کے بعد سنگل بینچ، ڈبل بینچ، فل بینچ، جو پورا پروسیس ہوتا ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ جب عدالت کے اندر کیس چل رہا ہے اور پتہ ہے، وزیر لا قانونیت کو بھی پتہ ہے، چھوٹو تارڑ کو بھی پتہ ہے، یہاں پہ جتنے آل شریف کی ذاتی کاسا لیسی کرنے والے ممبران اسمبلی ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ صورتحال کیا ہے. لیکن شوق ہے اور چسکا لینے کے لیے انہوں نے بدماشی بھی کی، چسکا لینے کے لیے انہوں نے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی کریٹ کیا اسمبلی کے اندر. اسپیکر کے پاس اختیار حاصل ہے کہ کل جس نے بھی لا قانونیت کی اس کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے، جو اسپیکر کا رائٹ ہے، قانونی رائٹ ہے. لیکن ابھی تک اسپیکر نے وہ ایکسرسائز نہیں کیا. تو میری گزارش ہے نون لیگ کے قائدین پہ کہ اتنی نہ بڑھا پاکی دامہ کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کا بات دیکھ، ذرا احتیاط کے ساتھ. قانون کلا تسی نہیں پڑھا آیا، اور بولنا اور جناب زبان، کلام اور ہاتھوں کے ذریعے سے ہر قسم کی جناب دھوس دھاندلی دبش صرف آپ ہی نہیں جانتے، ساروں کو پتہ ہے. ہم بھی سیاست کے سارے مراحل طے کر کے آئے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے یوتھ اور پریکٹیکل پالیٹکس. یہاں پہ جتنے ممبران اسمبلی ٹریجری بینچز کے ہیں ان کو سب کچھ پتہ ہے. لیکن ہم قانون کے اور اخلاق کے پابند ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ قانون اور اخلاق کی دھجیاں اڑائی جائیں. جہاں تک اعتماد کے ووٹ کی بات ہے، گورنر نے غلط طریقے سے جو ہے وہ ایڈریس کیا. ہم گورنر کے اس انلیگل ایکٹ کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے. 41واں 42واں اجلاس چل رہا ہے. گورنر کو کہو خدا کا واسطہ ہے پہلے 41واں اجلاس تو جو ہے پروروگ کر لو. ابھی تک 41واں اجلاس پروروگ نہیں کیا انہوں نے. 42واں چل رہا ہے، 41واں چل رہا ہے، تم 43واں اجلاس نہیں بلا سکتے. تو اس وجہ سے میری نون لیگ کے ان قائدین کو، وزیر لا قانونیت اور چھوٹو تارڑ جن کو بڑا شوق ہے یہاں پہ اپنے حق میں نعرے مروانے کا، انجمن ستائش باہمی بنا کر وہ بیچارے سارے MP ہیں ان کی انگلی پہ ناچ رہے تھے، جنی تیری مرضی نچا سوڑے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے. اور میں نے وہ 1 گھنٹہ ان کی شیر اور ان کی جناب کے نعرے سن کے، اور پھر جو غنڈہ گردی، بدماشی اور لا قانونیت اور جناب مقدس صفات کی بے حرمتی دیکھنے کے بعد جب میں نے کھڑے ہو کے آئینہ دکھایا کہ اصل میں یہ شیر نہیں، ایک مونچھوں والا باندر ہے اور ایک 16ویں گریڈ کی لومڑی ہے، تو جناب عظما بخاری صاحبہ سے لے کے اور باقی لوگوں کو بڑا غصہ چڑھا، بڑا پاؤنٹ جناب انہوں نے پٹھایا جناب. لیکن انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ آپ نے تعلیم کے شعبے کے حوالے سے 21 قوانین پاس ہوئے، لا میکنگ ہو رہی ہے، پالیسی میکنگ ہو رہی ہے، جو آپ کا اصل فرض ہے، جس کے لیے آپ ٹی اے ڈی اے اور تنخواہ لیتے ہیں. آپ نے اس کو سبوتاژ کیا، آپ نے لا قانونیت کا مظاہرہ کیا. ان 2 بندوں نے، 2 شیطانوں نے اور شریروں نے وہاں پہ بیٹھ کے اپنی سپرویژن میں، اس کے اوپر تو آپ نے کوئی غم اور غصے کا اظہار نہیں کیا. تو جناب والا میری گزارش ہے کہ آج بھی اگر آپ ایسی حرکت کریں گے تو آپ کوئی نیک نامی نہیں کمائیں گے، بدنامی آپ کے کھاتے میں آئے گی. اور دوسرا اور آخری ایشو، آج الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب اور اسد عمر صاحب اور باقی قائدین
ان کا قابل ضمانت وارنٹ جاری کیے. صورتحال یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 199 جوریسڈکشن آف ہائی کورٹ، اس کے تحت ہم اس کیس میں پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سٹے دیا ہوا ہے. آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت اس نے منع کیا ہوا ہے کہ اس کیس میں الیکشن کمیشن نے کسی قسم کی نہ کوئی گرفتاری، نہ کوئی وارنٹ گرفتاری اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرنی. پھر دوسری چیز یہ کہ اس کیس کی پیشی 17 جنوری کی تھی، لیکن الیکشن کمیشن کا انٹینشن یہ دیکھیں کہ انہوں نے یکدم اس کو 10 تاریخ رکھ کے اور جناب اپنی طرف سے فیصلہ دے دیا کہ جناب قابل ضمانت وارنٹ جاری ہو گئے. پہلی تو یہ ہائی کورٹ کی وائلیشن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم آئین کے آرٹیکل 204 توہین عدالت، اس کے تحت انشاءاللہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے کہ الیکشن کمیشن کا یہ ایکٹ جو ہے یہ بیڈ انٹینشن کے اوپر مبنی ہے. الیکشن کمیشن ہمارے ان ایشوز کے اوپر تو فوراً ایکشن لیتی ہے. کل ٹی وی چینلوں میں چل رہا تھا جی فیاض الحسن چوہان کے بیان کا نوٹس لے لیا. کیوں کہ جناب ہم نے یونین کونسل کی جو حد بندی ہے اس کے حوالے سے اپنی اپریہنشن رکھی. مجھ سمیت میں نے پنجاب کے اکثر ایم پی ایس سے پوچھا کہ ہاں جی آپ کے حلقوں کی جو حد بندی ہوئی ہے اس میں کیا صورتحال ہے. ساروں کا یہ کہنا تھا کہ انتہائی بے ڈھنگی قسم کی جناب حد بندی کی گئی ہے. ایک علاقہ جو ہے وہ اگر 2 علاقوں میں 25-25 میل دور، 30-30 میل دور جناب کا علاقہ جو ہے وہ ایک یونین کونسل کے اندر شامل کر دیا گیا جس کا لینا دینا ہی نہیں ہے اس علاقے کا اس یونین کونسل کی باقی آبادی کے ساتھ. اس قسم کی اور بہت سی جناب ڈسکریپنسیز ہیں جو یونین کونسل کی حد بندی کے اندر ہوئی. ہم نے اس کے اوپر آبجیکشن کریٹ کیا. بینگ اے پولیٹیشین، الیکشن ہم نے لڑنا ہے، سیاست ہم نے کرنی ہے، ہمارا رائٹ ہے کہ الیکشن حد بندیاں کنسٹیچوئنسیز اس کے اوپر ہم اپنی رائے دیں. ہم نے رائے دی تو اس کے اوپر جناب بڑا ریئیکشن آتا ہے. اسی طریقے سے پارٹی کی باقی لیڈرشپ بھی اگر الیکشن کمیشن کے ان ایکٹس کے اوپر کوئی گفتگو کرتی ہے تو اس کے اوپر بڑا فوری طور پہ جناب ریئیکشن آتا ہے. لیکن یہ چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کیا یہ دیکھے گا کہ آپ کے پنجاب اسمبلی کے اندر پچھلے 9 مہینوں میں جو پولیس فورس اندر لا کے پارلیمنٹیرین کو مارا پیٹا گیا اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ کیا الیکشن کمیشن یہ دیکھے گی کہ اعلیٰ عدالتوں کا یہ فیصلہ تھا کہ فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن پابند ہے؟ اس نے پی ٹی آئی، اس نے نون لیگ، اس نے پیپلز پارٹی، تینوں کے کیسز کا فیصلہ ایک دن اکٹھے کرنا ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے وائلیشن کرتے ہوئے صرف پی ٹی آئی کا فیصلہ کر دیا اور ابھی تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پینڈنگ ہے. کیا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایکشن لیں گے؟ تو میں الیکشن کمیشن کی طرف سے عمران خان صاحب کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی مذمت بھی کروں گا اور اس کو انشاءاللہ ہم عدالت کے اندر آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت اس کو ہم جناب چیلنج بھی کریں گے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کل آپ کے کتنے راجی رانا سناولا صاحب کہتے ہیں کہ کل آپ کے صرف 40 تھے اور آپ نے جتنی بھی قانون سازی کی ہے وہ غلط کی ہے کیونکہ اگر گنتی کروا لی جاتی تو آپ کے جو راجیوں کی تعداد ہے وہ 20 کا ہوتی. اصل مسئلہ یہ ہے ہمارے رانا ثناء اللہ اتنا بڑا حاجی نمازی تو ہے نہیں ہے کہ اس کی بات کے اوپر آپ جناب کہیں کہ سارے آمنہ و صدقنا کہتے ہیں. جو اس کے کرتوت ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے. تو اس کی بات کے اوپر تو جناب نہ میں یقین کروں گا نہ پاکستان کی عوام یقین کرے گی. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں، ہمیں نمبرز کا مسئلہ نہیں ہے اور اب ایشو نمبرز کا ہے ہی نہیں ہے. اعتماد کا ووٹ کے حوالے سے یہ جو اپنے پھیپڑے پھاڑ پھاڑ کے جناب رانا ثناء اللہ کی اور چھوٹو تارڑ کی کاسا لیسی کرتے رہے بیچارے بڑے ریسپیکٹیبل ممبران اسمبلی، بڑے اچھے خاندانی قسم کے ارکان اسمبلی، ان سے میں پوچھوں گا کہ جب عدالت نے کل فیصلہ کرنا ہے، پیشی ہے کل عدالت پہ اس کیس کی، عدالت نے سب کچھ جناب اس کو ہیلڈ کیا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، کیسے ہم اعتماد کا ووٹ لے سکتے تھے کل؟ آپ مجھے بتائیں دنیا کے کسی شہری کو جو قانون کو نہیں بھی جانتا اس کو پتا ہے کہ جب عدالت نے سٹے دے کے معاملات کو روک دیا کہ آپ نے فلاں تاریخ کو آ کے دونوں پارٹیوں نے ہمارے سامنے آنا ہے، ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوگی اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا اسی پیشی اس سے اگلی پیشی یا جب بھی فیصلہ کرے گی عدالت، تو اس سے پہلے ہم کیا ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں اس کے اوپر، اس پورے ایشو پہ؟ ہم نہیں کر سکتے. ہم اعتماد کا ووٹ لینا دینا جو بھی ایشو ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے
تو میں یہ سمجھتا ہوں رانا ثناء اللہ کی بات کو اتنی زیادہ قابل مقدس نہیں ہے. جی جناب, تھینک یو ویری مچ.